Assalamualaikum dear novel readers, welcome to my channel. Don't copy paste my novel without permission. नावल तुम मेरा जुनून हो किस्त नंबर 14 कलम एनी राजपूत। नूरी चलो अब तुम्हारी बारी है, मुझे पकड़ कर दिखाओगी तो मानूंगी तुम्हें। इस वक्त शाम के 6 बज रहे थे और नूरान शाहज़र शाह वो हमेशा की तरह लॉन में टहलने आई थी। और तभी नूरी भी अपनी नेक्से से निकलती शाह हवेली की जानिब जाने लगी थी, क्योंकि इस वक्त रात के खाने की तैयारी करनी थी और उसकी अम्मा वो पहले से ही किचन में मौजूद थी। लेकिन नूरान को यूं लॉन में देख वो हमेशा की तरह उससे सलाम दुआ करने उसके पास आ गई थी। तभी नूरान जो कि शदीद बोर रही थी, उसने नूरी से कहा कि वो हाइड एंड सीक खेलते हैं। और नूरी उसे भला बचपन से कहाँ खेलने का मौका मिला था, इसलिए वो नूरान के साथ अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशों को पूरी कर लेती थी। जैसे अभी कुछ देर पहले नूरान ने नूरी को अपने साथ हाइड एंड सीक खेलने को कहा, तो वो अपनी अम्मा की डांट की परवाह किए बिना झट से मान गई थी। और फिर कुछ ही देर में नूरान वो नूरी को पकड़ चुकी थी और अब नूरी की बारी थी। नूरान ने उस छोटे से कपड़े को नूरी की आंखों पर बांधा था और अब नूरान वो चहकती हुई लान में यहाँ से वहाँ भाग रही थी और नूरी, जिसे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, वो नूरान की आवाज़ों को सुन मुस्कुराते अब उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उन दोनों के इस खेल से अनजान शाह हवेली के पोर्च में एक गाड़ी आकर रुकी थी। ब्लैक जीन्स के साथ ऑफ वाइट शर्ट और ब्लैक हुडी पहने वो बड़े क्रूफर से गाड़ी की पिछली सीट से उतरा था। गहरी आंखों में चमक और लबों पर धीमी सी मुस्कुराहट। दाइम शाज़ल शाह ने आज 4 साल बाद इस हवेली में कदम रखे थे। हाँ, उसने हवेली में अपने आने की इत्तला कल की दे रखी थी और आज वो एक दिन पहले ही आ चुका था, ताकि सब हवेली वालों को सरप्राइज़ देते उनके रिएक्शन देख सके। हवेली में दाइम शाह के आने की तैयारियां हो रही थीं। कल सुबह का सूरज तुलू होते ही देगें चढ़ाई जानी थी। पूरे गांव में मिठाइयाँ और खाना तकसीम किया जाना था। हरम ने अम्मा भी और नूरी को दाइम शाह के पसंदीदा खानों की लिस्ट भी दे दी थी, लेकिन दाइम शाह शाह इन सब से भी 4 हाथ आगे निकला था कि यूँ अचानक इनको सरप्राइज करना चाह रहा था। जल्दी जल्दी नूरान बीबी को पकड़कर अंदर चली जाती हूँ, वरना अम्मा को पता लग गया कि मैं उसकी मदद करने की बजाय यहाँ खेल रही हूँ तो वो मुझे बहुत मारेगी। नूरान, जो कि शरारत के मूड में थी, नूरी के हाथ में ही नहीं आ रही थी और नूरान उसने अपने नन्हे दिमाग में यही सोचा कि वो जल्द अज जल्द नूरान को पकड़े और फिर उससे ये कहे, माजरत करे कि वो उसके साथ मज़ीद नहीं खेल सकती, उससे अंदर जाकर अपनी अम्मा की मदद करवानी है। इसलिए अब अपने कदम तेज़ तेज़ उठाए वो लॉन में भागने लगी थी। दाइम शाज़र शाह जैसे ही दाखिली दरवाजे से अंदर की जानिब आया, उसकी नज़र लॉन से आते खिलखिलाहट पड़ गई थी। वो खिलखिलाहट किसी और की नहीं बल्कि नूरान शाज़ल शाह, उसकी जान, उसकी बहन की थी, जिसकी खिलखिलाहट से ही तो इस हवेली की रौनक थी।
دائم شادل شاہ نے لاؤنج میں جانے کی بجائے اپنے قدم لان کی طرف بڑھائے تاکہ سب سے پہلے نوران سے ہی مل لے۔ میں نے پکڑ لیا آپ کو نوران بی بی۔ ارے یہ نوران بی بی کے ہاتھ اتنے مردانہ کیوں ہو گئے؟ نوران جس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی سامنے سے آتے دائم شاہ کا ہاتھ تھام چکی تھی، لیکن جب اسے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا کہ یہ ہاتھ بہت بھاری ہے، جبکہ نوران وہ تو بالکل دبلی پتلی سی ہے اور اس کے ہاتھ بھی تو کتنے پتلے ہیں، تو منہ میں بڑبڑانے لگی۔ اور دائم شاہ جو کہ نوری سے کچھ فاصلے پر کھڑی اور نوران سے ملنا چاہ رہا تھا، اس کے یوں اچانک اس کے راستے میں آ کر ہاتھ تھام لینے پر وہ وہی اسٹل کھڑا ہو گیا تھا اور اپنی گہری آنکھوں کو اس پر جمائے وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ دائیں مدا سائیں آپ آ گئے، آپ نے تو کل آنا تھا۔ نوری اور دائم شاہ دونوں ہی نوران کی چہکتی آواز سے جیسے حقیقت کی دنیا میں واپس لوٹے تھے۔ دائم شاہ کا نام سننا ہی تھا کہ ہمیشہ کی طرح نوری کے گال دہکنے لگے تھے۔ وہ فوراً ہی ہڑبڑا کر دائم شاہ کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے فوراً ہی اپنی آنکھوں پر بندھی پٹی اتارنے لگی تاکہ 4 سال بعد وہ آج دائم شاہ کو یوں اپنے سامنے دیکھ سکے۔ تو وہیں دائم شاہ وہ بھی اس لاؤ بالی سی لڑکی سے ذرا سا فاصلہ بنائے اب سر جھٹکتے نوران کے قریب پہنچا تھا، جو کہ اسے دیکھ لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ سجائے جیسے خوشی سے چہکتے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ میری جان، میری گڑیا کیسی ہے اور کیسا لگا میرا سرپرائز؟ دائم شاہ نے نوران کے سر پر ہاتھ رکھے، پھر اسے نرمی سے اپنے سینے سے لگایا تو نوران وہ اپنے ادا سائیں کی شفقت پر مسکرانے لگی تھی۔ وہیں نوری جس نے جلدی سے اپنی آنکھوں سے پٹی ہٹائی تھی تاکہ دائم شاہ کو دیکھ سکے، دائم کی طرف پشت ہونے کی وجہ سے وہ سخت بدمزہ ہوئی تھی۔ نوران کو یوں اس کے سینے سے لگا دیکھ اسے بے ساختہ ہی جیلسی کا احساس بھی ہوا تھا۔ آپ کا سرپرائز بہت اچھا ہے ادا سائیں، میں بہت بہت خوش ہوں آپ کو دیکھ کر۔ اپنے ادا سائیں کو اپنے سامنے دیکھ کر نوری کے لبوں سے مسکراہٹ غائب بھی نہیں ہو رہی تھی۔ اچھا تو چلو پھر اندر جا کر اماں سائیں اور باقی سب کا بھی ری ایکشن دیکھتے ہیں۔ عالم ادا سائیں تو پنچایت پڑ گئے ہیں۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، باقی سب تو حویلی میں ہی ہیں نا، چلو آ جاؤ۔ دائم شاہ نے اپنی جان سے عزیز بہن کو اپنی باہوں کے حصار میں لیتے اندر کی جانب قدم بڑھائے کہا تھا۔ ان دونوں بہن بھائیوں نے نوری کو یوں اگنور کیا جیسے وہ وہاں موجود ہی نہیں تھی، اور نوری نے اس بات کو بہت محسوس کیا تھا۔ دائم شاہ کی اس لاپرواہی پر اس کی آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی، مگر دائم شاہ وہ اس بات سے بے خبر تھا کہ نوری کے دل میں اس کے لیے جذبات تھے، اس لیے تو اسے یوں بری طرح اگنور کیے وہ نوران کے ساتھ اندر لاؤنج کی جانب چل دیا تھا۔ تم اس وقت لان میں کیا کر رہی تھی نوران، اور وہ لڑکی کون تھی؟ دائم شاہ اس سے استفسار کرتے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ میں اور نوری کھیل رہے تھے ادا سائیں، وہ لڑکی نوری ہے، وہ اماں بھی کی بیٹی۔
نوران نے اپنے ادا سائیں کو ہلکے پھلکے انداز میں جواب دیا، اور دائم شاہ وہ بھی اس بارے میں مزید کوئی سوال کرتا کہ اسے لاؤنج میں ہی اپنی اماں سائیں اور دادی سائیں بیٹھی دکھائی دی تھی۔ سامنے سے آتے نوران اور پھر اس کے ساتھ ہی دائم شاہ کو دیکھ کر حرم اور عرشی کے اپنے لبوں کو لے جاتے چائے کے کپ تھامے ہاتھ رک گئے تھے۔ وہ بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے لاؤنج کے داخلی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، جہاں سے دائم شاہ اور نوران دونوں ہی چلتے اندر کی جانب بڑھ رہے تھے۔ اماں سائیں، آپ بھی وہی دیکھ رہی ہیں جو میں دیکھ رہی ہوں؟ حرم کو جیسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہو، اس لیے اپنے قریب بیٹھی عرشی سے استفسار کیا تو عرشی نے لبوں پر گہری مسکراہٹ سجائی تھی۔ تم بالکل ٹھیک دیکھ رہی ہو حرم، دائم واپس آ گیا ہے۔ عرشی اور حرم وہ دونوں ہی مسکراتے اپنے ہاتھ میں موجود چائے کے کپ کو وہیں ٹیبل پر رکھتے اٹھ کھڑی ہوئی تھیں، اور دائم شاہ وہ اگلے ہی لمحے نوران سے فاصلہ بناتے اپنی اماں سائیں اور دادی سائیں کو اپنی باہوں کے حصار میں لے چکا تھا۔ دونوں ہی دائم شاہ کے لمس کو محسوس کرتے رونا شروع کر گئی تھی۔ دائم شاہ، جس نے اپنی باہیں پھیلائے اپنی اماں سائیں اور دادی سائیں کو ایک ہی وقت میں حق کیا تھا، ان دونوں کو ایک ہی ساتھ آنسو بہاتا دیکھ سخت بدمزہ ہوا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ یہ آنسو یقیناً خوشی کے آنسو تھے، لیکن پھر بھی وہ یوں اچانک سرپرائز دیتے ان کے لبوں کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا، نہ کہ ان کی آنکھوں میں آئی اس نمی کو۔ یہ کیا بات ہوئی لیڈیز کہ آپ دونوں کو میرا سرپرائز دینا پسند نہیں آیا؟ دائم شاہ نے اپنی آنکھیں سکیڑے شرارتی مگر سنجیدہ انداز میں کہا تو حرم اور عرشی نے بیک وقت نفی میں سر ہلایا تھا۔ اچھا، کیا واقعی آپ کو میرا سرپرائز پسند نہیں آیا؟ وہ دونوں دائم شاہ کو یوں اچانک اپنے سامنے دیکھ جیسے بوکھلا چکی تھی، اس لیے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہم تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہیں دائم میری جان۔ عرشی نے دائم شاہ کی باہوں کے حصار سے نکلتے اس کی پیشانی پر محبت سے اپنے ہونٹ رکھتے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ ہاں، اسے دائم شاہ عالم شاہ سے بے پناہ محبت تھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اسے دائم شاہ سے محبت کم تھی۔ ان 4 سالوں میں وہ یقیناً جب عالم کو دیکھتی تھی اسے دائم شاہ کی یاد آتی تھی کہ اس کے 2 پوتے تھے، جن میں سے دائم شاہ اس وقت اس سے دور تھا۔ اچھا، بس بھی کریں اماں سائیں، آپ کیسی ہیں؟ میں تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں دائم، حرم نے نم آنکھوں سے مسکراتے کہا تو دائم شاہ نے جھک کر اپنی موم کی پیشانی پر محبت سے اپنے لب رکھے تھے۔ اور میں آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں اماں سائیں، چلے اب اپنے آنسو صاف کریں، اب تو میں آ گیا ہوں نا آپ کے پاس۔ یہ تو خوشی کے آنسو ہیں دائم، تم بیٹھو یہاں میرے پاس، عالم تو بتا رہا تھا کہ تم کل آنے والے ہو۔ جی اماں سائیں، ادا سائیں کو میں نے یہی کہا تھا کل آؤں گا، لیکن پھر خیال آیا کہ کیوں نہ آپ سب کو سرپرائز دیا جائے، اسی لیے جلدی آ گیا۔ بابا سائیں اور دادا سائیں کہاں ہیں؟ میں ان سب سے بھی مل لوں، پھر آپ کے پاس بیٹھتا ہوں۔ دائم شاہ کی گاڑی سے ملازم سامان نکالتے اندر لا رہے تھے، اور دائم شاہ وہ اپنی اماں سائیں کے ساتھ وقت بتانے سے پہلے ایک دفعہ اپنے بابا سائیں اور دادا سائیں سے بھی ملنا چاہ رہا تھا۔
اس لیے ان کے بارے میں استفسار کیا تو حرم نے بتایا وہ مردان خانے میں موجود ہیں، جس پر دائم شاہ پھر مسکراتا مردان خانے کی طرف چل دیا تھا تاکہ ان سب سے بھی مل لیں۔ نوری کتنی ہی دیر اپنی بے قدری پر وہیں کھڑی آنسو بہاتی رہی اور پھر کچن میں آنے کی بجائے اپنی نیکسی جا کر بند ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ آج پہلی بار اسے نوران سے جیلسی محسوس ہوئی تھی، اور اس جیلسی کے پیچھے کی وجہ دائم شاہ کا اس سے بے پناہ پیار تھا۔ ہاں، وہ چاہتی تھی کہ ایسا ہی پیار دائم شاہ اس سے بھی کرے، لیکن نہیں، دائم شاہ اس کے جذبات سے بے خبر اس کے آنسوؤں کی وجہ بن گیا تھا۔ ساڑم خان کے اسے بے تحاشا سمجھانے بجھانے کے بعد آخرکار زاویان خان نے واپس خان پیلس جانے کی حامی بھری تھی، ورنہ وہ ساڑم خان سے مسلسل یہی ضد کر رہا تھا کہ وہ باہر فلیٹ میں چلا جاتا ہے، وہ واپس پیلس جائے۔ نشا سے سامنا نہیں کرنا چاہتا، لیکن ساڑم خان وہ بضد تھا کہ وہ اسے فلیٹ میں نہیں رہنے دے گا، وہ اس کے ساتھ واپس خان پیلس چلے۔ اور زاویان خان وہ ساڑم خان کی بات کو مزید رد نہ کر پاتے آخرکار خان پیلس کے لاؤنج میں قدم رکھ چکا تھا۔ اور کل کے واقعے کے بعد سے نشا اپنے کمرے میں اور کاری بڑھیزل اپنے کمرے میں بند ہو چکے تھے، جبکہ دوسری جانب پریشا کا بی پی آج بھی ہائی تھا، اس لیے وہ اور شہیر خان بھی اپنے کمرے میں ہی موجود تھے۔ خان پیلس کی اس ویرانی کو زاویان خان نے اچھے سے محسوس کیا تھا، لیکن ساڑم خان اس نے زاویان کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ زاویان خان پہلے سے ہی جانتا تھا کہ ساڑم خان اس کا سگا بھائی نہیں تھا، لیکن اس حقیقت کو جاننے کے باوجود بھی زاویان نے اسے سگے بھائیوں سے بھی بڑھ کر عزت دی تھی اور ہمیشہ اس سے محبت کرتا آیا تھا۔ اور یہی وجہ تھی کہ زاویان خان کی روح تک کو بھی معلوم نہیں تھا کہ نشا اس کے سامنے جس سے محبت کی حامی بھر رہی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ ساڑم خان ہی تھا۔ اور ساڑم خان وہ بھی بھلا زاویان خان کو کیا بتاتا؟ اس نے اس سچائی کو اپنے دل میں ہی کبھی دبا لیا تھا۔ وہ بھلا کیسے اپنے بھائی کو اس حقیقت کے بارے میں بتاتا؟ اس لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا تھا۔ ساڑم خان زاویان خان کو سہارا دیے اس کے کمرے میں لے آیا تھا، اور اب اس سے نرمی سے بیڈ پر لیٹاتے اس کی کمر کے پیچھے تکیا سیٹ کیا تھا۔ زاویان کا بی پی اب نارمل تھا، لیکن نشا کی باتیں ابھی بھی اس کے ذہن میں گڈمڈ ہو رہی تھی۔ ساڑم خان زاویان کو سہارا دیے اس کے کمرے میں لے آیا تھا، اور اب اسے نرمی سے بیڈ پر لیٹاتے اس کی کمر کے پیچھے تکیا سیٹ کیا۔ زاویان کا بی پی اب نارمل تھا، لیکن نشا کی باتیں ابھی بھی اس کے ذہن میں گڈمڈ ہو رہی تھی، اور ڈاکٹر نے زاویان خان کا خصوصی خیال رکھنے کو کہا تھا۔ اسے کسی بھی قسم کی ٹینشن اور پریشانی سے دور رکھنا تھا، اس لیے ساڑم خان نے اسے پرسکون ہونے کا کہا کہ وہ اس بارے میں کوئی ٹینشن نہ لے، وہ سارے معاملے کو ہینڈل کر لے گا۔ ساڑم خان زاویان کا ہاتھ تھامے اب وہیں اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ پریشا کو جیسے ہی ہوش آئی تو وہ ساڑم خان کا نام لیتے واویلا شروع کر گئی تھی۔ ساڑم میرا بیٹا ہے، وہ میرا بیٹا ہے۔ پریشا جیسے ہی ہوش میں آئی تو ایک بار پھر سے ساڑم خان کا نام لیتے چیخنے لگ گئی تھی۔ وہ بار بار یہی الفاظ دہراتے واویلا کر رہی تھی کہ ساڑم خان اس کا بیٹا تھا،
ہیزل کیسے اسے اپنا بیٹا کہہ سکتی تھی؟ اور شہیر خان جو کہ اس کے قریب ہی صوفے کی پشت پر سر گرائے پریشان سی حالت میں بیٹھا تھا، اس کی یوں ایک بار پھر سے واویلا کرنے پر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ پریشا سنبھالو خود کو، ادھر میری طرف دیکھو، ساڑم تمہارا ہی بیٹا ہے، تم نے کیوں اس بات کو اپنے ذہن پر سوار کر لیا ہے؟ شہیر خان پریشا کو سنبھالنے کی حد درجے کوشش کر رہا تھا، لیکن نہیں، وہ ساڑم خان کا نام لیتے چیختے جا رہی تھی۔ اپنے موم ڈیڈ کے کمرے سے اپنی موم کے یوں رونے اور چیخنے کی آوازوں کو سنتے ساڑم خان اور زاویان خان، جو کہ ابھی ہی زاویان خان کے کمرے میں آئے تھے، پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگ گئے تھے۔ ساڑم خان نے خان پیلس میں ہونے والی کسی بھی بات کا ذکر زاویان خان سے نہیں کیا تھا، لیکن اسے خود معلوم تھا کہ اس کی موم کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اور وہ زاویان کو کچھ دیر کے بعد سلانے کے بعد اپنی موم کے کمرے میں جائے ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہی اب اپنی موم کی آوازوں کو سنتے وہ پھر زاویان خان کا ہاتھ تیزی سے چھوڑتے، اسے یہیں کمرے میں رہنے کا کہتے اپنی موم کے کمرے کی جانب بھاگا تھا۔ اور زاویان خان وہ بھلا کیسے اپنی موم کی چیخوں کو سننے کے بعد یوں سکون سے لیٹا رہ سکتا تھا؟ اس لیے کمفرٹر کو دور ہٹائے وہ بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے ساڑم خان کے پیچھے ہی اپنی موم کے کمرے کی جانب چل دیا تھا۔ ساڑم خان جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی اس کی موم تکیے پر اپنا سر گرائے ہاتھ پاؤں مارتے مسلسل اسے ہی پکار رہی تھی۔ ساڑم میرا بیٹا ہے، بولو شہیر کہ وہ میرا ہی بیٹا ہے نا؟ موم ادھر میری طرف دیکھے۔ ساڑم خان اپنی موم کی حالت دیکھ لمحے کے 1000ویں حصے میں آگے بڑھے، اپنی موم کو نرمی سے اپنے حصار میں لے گیا تھا کہ ساڑم خان کی آواز کو سنتے پریشا کی آنکھوں سے بھل بھل آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ وہ فوراً سے اسے شدت سے اپنے سینے سے لگا گئی تھی، جیسے وہ ایک پل کے لیے بھی اسے خود سے جدا کرے گی تو ہیزل اسے اس سے دور لے جائے گی۔ ریلیکس موم، میں آپ کے پاس ہوں، ساڑم خان نے نرمی سے اپنی موم کے بالوں پر لب رکھتے انہیں اپنے سینے میں بھینچتے ریلیکس کرنا چاہا تھا۔ ساڑم خان کے پیچھے ہی زاویان خان بھی تیز تیز قدم اٹھائے اپنی موم کے کمرے میں داخل ہوا کہ پریشا تو اس وقت ساڑم خان میں مصروف تھی، جبکہ شہیر خان اس کی نظر جیسے ہی داخلی دروازے سے اندر آتے زاویان خان بڑھ گئی تو اسے شدید حیرت ہوئی تھی، کیونکہ زاویان خان کے ہاسپٹل سے واپس آنے کے بارے میں ساڑم خان نے انہیں انفارم نہیں کیا تھا۔ شہیر خان نے آگے بڑھے زاویان کو اپنے سینے سے لگائے اس کی خیریت دریافت کی تو زاویان کو اس وقت اپنے سے زیادہ اپنی موم کی فکر ہو رہی تھی۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈ، موم کو کیا ہوا؟ زاویان کے سوال پر شہیر خان نے ایک گہرا سانس بھرا تھا، وہ بھلا اب اسے کیا جواب دیتا؟
اس لیے اس کا کندھا تھپ تھپائے اسے پرسکون ہونے کا کہا تھا کہ سالم خان وہ اس کی موم کو سنبھال رہا تھا۔ سالم، تم میرے بیٹے ہو نا، بولو کہ تم میرے بیٹے ہو، میری جان ہو۔ پڑیشہ نے کچھ دیر کے بعد سالم خان کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتے شدت بھرے انداز میں پوچھا تو سالم خان نے اپنی موم کی پیشانی پر محبت سے اپنے ہونٹ رکھتے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں بالکل موم، میں آپ کا بیٹا ہوں، دیکھیں میں آپ کے پاس ہوں۔ آپ پلیز ریلیکس کر جائیں، ایسے آپ کی طبیعت مزید خراب ہوگی۔ دیکھیں میں آپ کے پاس آ گیا ہوں نا۔ سالم خان پڑیشہ کی خود کے لیے محبت سے بھلا ناواقف تو نہیں تھا۔ ہاں وہ اچھے سے جانتا تھا کہ اس کی موم اس سے کس حد تک محبت کرتی تھی۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا موم؟ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں؟ اپنی موم کا جو سالم خان کا نام لیتے رونا اور چیخو پکار کرنا اور بار بار یہ کہنا کہ وہ اس کا بیٹا ہے۔ زاویان کو دال میں کچھ کالا معلوم ہوا تھا۔ ہاں برسوں سے وہ بھی یہ راز اپنے دل میں دبائے اپنی موم سے چھپائے بیٹھا تھا کہ سالم خان اس کا سگا بیٹا نہیں، لیکن اب اپنی موم کی حرکتوں سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے آج اس کی موم کو یہ معلوم ہو گیا ہے۔ اس لیے ماحول کو تھوڑا خوشگوار بنانے کے لیے اپنی ازلی شرارتی انداز میں اپنی موم کو مخاطب کیے کہا تو زاویان خان کی آواز کو سن پڑیشہ اور سالم خان نے بے ساختہ ہی اپنے پیچھے کھڑے زاویان خان کی جانب دیکھا تھا، جس کا چہرہ تو نڈھال تھا لیکن لہجے میں وہی شرارت تھی۔ زاویان خان کو دیکھتے نہ چاہتے ہوئے بھی پڑیشہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی اور پھر اس نے اپنا بازو کھولے زاویان کو اپنے قریب آنے کو کہا تھا، اور زاویان خان وہ لبوں پر زبردستی کی مسکراہٹ سجائے آگے بڑھے اپنی موم کو اپنے حصار میں لے گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ سالم خان ان دونوں ماں بیٹے کے قریب سے اٹھتا، پڑیشہ نے اس کا ہاتھ تھامے اسے خود سے دور جانے سے روک لیا تھا۔ زاویان تم ٹھیک ہو؟ ہاسپٹل سے کب آئے؟ اپنی موم کے اس سوال پر زاویان نے کرب سے اپنی آنکھوں کو میچ کر کھولا تھا۔ میں ٹھیک ہوں موم، اور یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے اپنی؟ ریلیکس ہو جائیں یار، آپ کے دونوں بیٹے آپ کے پاس ہیں، کس بات کی ٹینشن ہے آپ کو؟ کہیں ڈیڈ نے تو کوئی بات نہیں کر دی؟ آپ یہ بتائیں، ہم دونوں بھی ڈیڈ کی بھی خبر لے لیتے ہیں۔ آخر کا جملہ زاویان خان نے پھر سے شرارت بھرے انداز میں کہا تو کمرے میں موجود ان تمام نفوس کی آنکھیں تو نم تھیں، لیکن زاویان خان کی بات پر ان کے لب مسکرانے لگے تھے، اور زاویان خان یہی تو وہ چاہتا تھا۔ وہ کہیں نہ کہیں سب کا منہ ٹھیک کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔